अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, असां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं मुल्क में जेका माशी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे IMF सां जेको हुकूमत जो मुआहिदो थियो, उन मुआहिदे खां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके इस्म आहिनि उन्हनि जा अघु ॾींहों ॾींहुं वधंदा पिया वञनि। ख़ासि करे पेट्रोलियम प्राइसिस उहे त हर महीने असां ॾिसूं था उन्हनि जे अघनि में वाध थिए थी। बिजली जे अघनि में तमामु घणी वाध हिन हुकूमत करे छॾी आहे। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ इदारनि जी निजकारी करण लाइ बि क़दम खयां पिया वञनि मौजूदा हुकूमत पारां। IMF सां जेको मुआहिदो थियो उन में हुकूमत कहिड़ा शर्त तस्लीम कया, उन मां मुल्क खे कहिड़ो फ़ाइदो रसंदो ऐं उन जेके शर्त तस्लीम कया विया आहिनि उहे केतिरे हद ताईं आवाम जी ज़िंदगीअ ते असरु विझंदा। इन्हनि सभिनी इशूज़ ते असां ॻाल्हाईंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद जे तमामु सीनियर सहाफ़ी, तमामु केतिरनि सालनि खां उहो इकोनॉमी खे ॾिसंदो रहे थो। IMF या मुल्क जा ॿिया जेके माशी मामला आहिनि उन्हनि ते तमामु गहरी नज़र आहे। जनाब मेहताब हैदर साहब, सर मैं आपको वेलकम भी कहता हूँ। और सबसे पहले पिछली दफ़ा भी जब IMF से मुआहिदा होने जा रहा था तब भी हमने एक प्रोग्राम किया था, तो अब वो तो मुआहिदा हो गया, पाकिस्तान को जो है कर्जे की पहली किस्त भी मिल गई। ओवरऑल मैं अपने नाज़रीन के लिए जो सिंध टीवी न्यूज़ देखते हैं, ख़ास तौर पे सिंधी बोलने वाले, उनके लिए चाहता हूँ कि जो मेन फीचर्स हैं उस मायदे के, अगर उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें, फिर आगे जाके हम मज़ीद डिस्कशन करें इसी मामले पे। सबसे पहले तो मैं जी आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल थी उसमें चूँकि आपने IMF के कर्ज़ा वापस करना था, तो वो कर्ज़ा वापस करने के लिए इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि आप दोबारा IMF के पास जाएं। तो ये तो यानी रोज़े रोशन की तरह पहले दिन से यहाँ था और क्लियर था कि पाकिस्तान को IMF के पास वापस जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये डिबेट करते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा वापस नहीं करना चाहिए या डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके बड़े रिप्रिकॉशंस हैं और मैं नहीं समझता कि वो हल है। तो ये तो IMF के पास आपको वापस जाना था, सबसे पहली तो बात ये है। लेकिन जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उस एग्रीमेंट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, जो कि इन्होंने नहीं किया। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में, हालांकि मैं समझता हूँ कि हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं पीपल्स पार्टी के ज़माने में कि जी मुआशी सूरत हाल बड़ी बद से बदतर हुई है, लेकिन 2008 में भी जब IMF के साथ एग्रीमेंट की बात हुई थी तो IMF ने कहा था जी कि आप अप फ्रंट जो है वो 40% बिजली की प्राइसेस को बढ़ाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस टाइम ये कहा था कि हम स्टैगर्ड करके यानी मुख्तलिफ फेजेज़ में इसको बढ़ाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम यकदम जो है वो कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब हुकूमत आई है, इन्होंने एक तो बिजली की प्राइसेस आप देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें, उसके अलावा जो चीज़ जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वो मुआहदे के अंदर लिखी हुई है, वो है रुपए की कदर में कमी। सही, आप ये देखें कि जब से IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उन्हें तो ये चाहिए था कि रुपी स्टेबल होता, लेकिन आप ये देखें कि रुपी में मुसलसल प्रेशर है। उसकी वजह ये है कि आपने IMF के एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी शिकें शामिल कर दी हैं जिसके नतीजे में रुपी के अंदर जो है वो प्रेशर आएगा। जब आपने ये मुआहदे के अंदर शामिल कर दिया है कि हम हर क्वार्टरली एक स्टेट बैंक के रिजर्व्स के टारगेट्स हैं और अगर बाहर से इनफ्लोज नहीं आ रहे तो उस सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटर बैंक मार्केट से डॉलर्स खरीदेगा। तो जब आप एक नया प्लेयर मार्केट के अंदर लेकर आएंगे तो वो एक्सेसिव डिमांड जनरेट होगी, सही, जिसके नतीजे में रुपए के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और आप देख लें पिछले दिनों में जो कुछ होता रहा है कि रुपया 110 रुपए के लगभग पहुंच गया। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने उस मुआहदे के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल की थी। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो एवरेज ग्रोथ रही है वो बड़ी कम रही है। अगले 3 से 4 साल के दौरान भी चूँकि आपने स्टेबलाइजेशन के नाम पर आपने बिल्कुल जो है वो ग्रोथ को सामने नहीं रखना, यानी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इस मुल्क में जो जॉब मार्केट के अंदर लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां नहीं होंगी। अगर नौकरियां नहीं होंगी तो उसका मतलब ये है कि गुर्बत बढ़ेगी। और दूसरी तरफ आपने इन्फ्लेशन को जो है वो रखा ही नहीं है अपने उसमें। तो जब एक तरफ ग्रोथ कम है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उसका लाजमी मतलब ये होगा कि ये मुल्क स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है और स्टैगफ्लेशन की तरफ जाने के नतीजे में गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और पाकिस्तान की आवाम के लिए आइंदा आने वाले चंद महीनों में मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अभी तो आप ये देखें कि इस महीने की जब ग्रोथ के इन्फ्लेशन के नंबर आया है वो पिछले महीने के मुकाबले में कम दिखा रहे हैं, पिछले साल के इसी महीने। जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रेडिबिलिटी का भी इश्यूज़ हैं।
لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا ایفیکٹ اگلے مہینے آئے گا. تو یہ ڈیفینیٹلی انفلیشن جو پورے سال کی ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے گی, عام آدمی کی زندگی میں مشکل آئے گی. اس لیے عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے, یا اس حکومت کے بارے میں سوچ لے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. نہیں, لیکن مہتاب ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کی جیسے آپ نے بات کی, اس وقت بھی ڈار صاحب ہی پہلے فنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, ہمارا خزانہ خالی ہے. اس دفعہ جب آئے ہیں تب بھی انہوں نے بالکل سیم اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ اس اسٹیٹمنٹ کے باوجود 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نکالے. اس کے دوران RGST کا آپ کو پتہ ہے ایشو آیا تھا سامنے, اور اس پر وہ ایک کوشش بھی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے, لیکن پھر بعد میں انہوں نے ودرا کر لیا اس کو. اس کے علاوہ IMF کی دوسری شرائط بھی تھی جن میں سے بجلی کا ذکر آپ نے بھی کیا. تو آخر ایسی کیا بات ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت مجبور ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی IMF سے جو ایگریمنٹ کیا اس میں وہ شرائط شامل تھی, لیکن آگے چل کے انہوں نے اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح اس ایگریمنٹ میں شامل تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ PMLN کے پاس کوئی راستہ تھا کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیتے یہ قرضہ لینے کے باوجود؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے جو زیادہ ہے, مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اس ملک میں یعنی پچھلے 60-65 سالوں میں دیکھیں دنیا میں کیا ہے اور ہمارے یہاں پہ کیا ہے. دنیا میں یہ ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں, ٹیکس جمع کرتے ہیں اور اس سے کلیکٹیو قسم کی چیزوں پہ اور غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ اس کی الٹ ہے, آپ نے امیروں سے ٹیکس نہیں لینا. مشرف کے زمانے میں ایک ویل ٹیکس تھا, وہ آپ نے abolish کر دیا. باقی آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ریشو آلموسٹ اسٹیگنٹ ہے یا کم ہو رہی ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ کی بڑھ رہی ہے, جو کہ بیسیکلی غریب پہ زیادہ بوجھ ہے. کیونکہ غریب کی انکم کی حساب سے اس پہ زیادہ بوجھ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز اگر زیادہ ہوں. آپ کے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے یہی طے کرنا ہے کہ آپ نے امیروں سے ٹیکس نہیں لینا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے GST کا ریٹ بڑھا دیا, GST کا ریٹ آپ نے بڑھا دیا. بالکل. باقی جو ٹیکس لوگ پہلے دے رہے ہیں ان سب کے ریٹس آپ نے بڑھائے ہیں لاسٹ بجٹ کے دوران. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے کہنے پہ آپ 10,000 نوٹسز دے رہے ہیں ان کو, اور وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپ کے نوٹس دینے پہ آ کے ٹیکس جمع کروانا شروع کر دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اس طرح سے آئیں گے. جب تک امیر طبقے کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اس ٹائم تک میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ اس ملک کے لوگ وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور یہاں پہ حکومتیں غریب ہیں. بھئی حکومتیں زیادہ امیر ہوتی ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں. بالکل. لیکن یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جس انداز میں چلائی جانی چاہیے. اس دفعہ پھر انہوں نے وہ ٹھیک ہے ٹیکس پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ٹیکس نہیں لگے ہوں گے جتنے اس بجٹ میں اس حکومت نے لگائے ہیں, لیکن وہ ٹیکسز کی بنیاد بڑی غلط ہے. آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ مزید بوجھ ڈال دیں. بھئی آپ ان لوگوں کی طرف جائیں نا, ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو لائیں جو پہلے ٹیکس نہیں دے رہے, صحیح, ان کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا. ایک تو میں سمجھتا ہوں اس طرف جانا چاہیے تھا. بالکل. اور دوسرا اگر بجلی کی جو پرائسز ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہے وہ بجلی چوری روکنا بھی حکومت کی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ FIA کے ذریعے چھوٹے موٹے چھاپے تو مروا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے میجر قسم کے انیشیٹو آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ لائن لاسز کم کرنے کے لیے جو آپ کے ڈسکوز کے ہیڈ ہے انہیں ٹارگٹ کیوں نہیں دیتے کہ ہر 2 مہینے کے بعد جو ڈسکوز کا ہیڈ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھے؟ صحیح. آپ ان کے بورڈز پہ اچھے لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ اچھے لوگوں کو کیوں نہیں لے کر آتے اس کے اندر؟ آپ بجلی کی چوری جو ہے وہ افیکٹو انداز میں کیوں نہیں روکنے کی کوشش کرتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو انہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا مہتاب, ابھی جو بات کل مصدق ملک صاحب نے کی کہ اگر ہم بجلی کے ریٹس نہ بڑھاتے تو پچھلے سالوں کی طرح 5-5.5 ارب ڈالر ہمیں سبسڈی دینا پڑتی, نمبر 1. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ سبسڈی ہم دیں تو انفلیشن اس سے بھی زیادہ بڑھتی کیونکہ ہمیں نئے نوٹ چھاپنا پڑ جاتے. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں 2 طرح کے آرگومنٹس ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ بجلی کے ریٹ آپ کو بڑھانے پڑیں گے, لیکن ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے ریٹ صرف بڑھا دیے اور چوری نہ روکی, صحیح, تو اس کے نتیجے میں چوری بڑھ جائے گی. بالکل. آپ چوری کو روکیں. اگر آپ چوری کو روکتے ہیں, پاکستان میں جو ایوریج ہے جو یعنی وابڈا مراد ہے ڈسکوز اور پیپکو جو پرانے زمانے میں ہوتے ہیں NTDC, یہ سارے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی 20% کے لگ بھگ لائن لاسز ہیں, جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے انرجی میں آڈٹ ہی نہیں ہوا.
آپ کو نہیں پتا مثلاً ایفیشنسی کتنی ہے. ایک پلانٹ جو ہے وہ 1 ٹن جو فرنس آئل ہے اس سے کتنی بجلی بنا رہا ہے, 1 مہینے میں کچھ اور بجلی بناتا ہے, اگلے مہینے میں اس سے کچھ اور بناتا ہے. یعنی چوری ہے ہر طرف, تیل سے لے کر آخری جنریشن تک ہر کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے یہاں پہ چوری نہ ہو رہی ہے. ڈسٹریبیوشن تک ہر جگہ پہ چوری ہے. آپ اس کی طرف آپ کی توجہ ہے, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو انرجی آڈٹ کروائیں, آپ پتہ چلے کہ کہاں پہ کتنی چوری ہو رہی ہے. اگر آپ نے کروا لی ہے تو اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ لوگوں کو پکڑیں, پھر نظر آئیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا 3-4 ہزار روپے جو ایک ریسٹورنٹ میں کوئی چوری کر رہا ہے آپ اس کو پکڑ لیں. جو بڑے بڑے اگر بچ بیٹھے ہوئے ان پہ آپ توجہ نہیں دیتے. آپ نے کون سا بڑا انڈسٹریلسٹ ابھی تک پکڑا ہے؟ آپ نے ایک ریسٹورنٹ پہ تو آپ کو نظر آتی ہوں گی چھوٹی موٹی خبریں, FIA کی کسی ونگ نے چھاپا مار دی ہے. کوئی بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں بھائی اس ملک میں جو ہیں وہ چوری نہیں کر رہے. وہ گیس کی اور بجلی کی چوری جو ہے چھوٹے لوگ کرتے ہیں صرف. نہیں تو ابھی تو حال ہی میں لاہور فیصل آباد ادھر کچھ چھاپے تو بڑی فیکٹری پہ بھی پڑے ہیں. لیکن وہ جو بڑے انداز میں ایک کمپین شروع ہونی چاہیے تھی جی چوری کے خلاف, میں سمجھتا ہوں وہ نہیں نظر آ رہی. اور اس پہ جو ڈسکوز کے جو ہیڈ ہے ان کو ٹارگٹس دیے جائیں, انہیں بتایا جائے جی آپ یہ اگر ٹارگٹ اچیو نہیں کریں گے. میں سمجھتا تھا مجھے PMLN کی گورنمنٹ سے توقع تھی کہ یہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن ان 3 ماہ کے دوران میں تو ڈس اپوائنٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں جس انداز میں آگے بڑھنا چاہیے تھا اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہے. اچھا, دوسری بات جو سبسڈی کی بات ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے یا سبسڈی غریبوں کے نام پہ ہوتی ہے, اسے فائدے پھر بڑے لوگ اٹھا جاتے ہیں؟ اور ابھی جو فیصلہ ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک کم نہیں بڑھا رہے ریٹ, اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, آپ یہ دیکھیں نا جی, آپ کے جو 200 یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں, مطلب اگر ایک بندہ اپنے گھر میں ایک بلب اور ایک پنکھا جلا رہا ہے اور تو اس کے تقریباً 100 سے زیادہ یونٹس استعمال ہو جاتے ہیں. اگر وہ 2 پنکھوں میں چلا جائے گا تو 200 یونٹس کو کراس کر جائے گا وہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ٹھیک ہے. یہ ویسے جو بیسیکلی پروپوزل تھی وہ تو 300 یونٹس تک تھی, وہ آپ نے کم کر کے 200 کر دی. لیکن چلے ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے اس میں لوگوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسٹیبلائزیشن کے نام پہ جو کیے جا رہے ہیں اور جس انداز میں پرائسز بڑھ رہی ہیں, اس میں تو اگر آپ نے 1000 سے اسے بڑھا کے 1200 کر دی ہے تو اس کی بھی اماؤنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو وہاں سے جو بالکل نچلا طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ٹارگٹ سبسڈیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. چلیں ٹائم ہے ایک بریک کا. ناظرین ہلو آپ بریک تے اسنا کر رہے جو ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. میرا صاحب, اب عالمی منڈی میں ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 2 ماہ سے ریٹس کم ہو رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کے. ابھی انڈیا نے حال ہی میں 3.5 روپے فی لیٹر کم کیے ہیں ریٹ. ہمارے پاس یہ حکومت جیسے آئی ہے 5 بار انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں اور ابھی 115 روپے لیٹر جا کے پیٹرول کی قیمت جا کے پہنچی ہے. تو پیٹرولیم پرائسز, کیونکہ ہمارے پاس جو فارمولا یہ اوگرا کا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں نرخ بڑھتے ہیں تو پھر یہاں پہ بڑھتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں ایک الگ ریٹ کم ہو رہے ہیں, انڈیا بھی کم کر رہا ہے, تو یہاں پہ بڑھانے کا جواز آخر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں بڑھانے کا جواز یہی ہے جی کہ آپ کے ملک میں چونکہ آپ IMF کے ڈسپلن کے اندر ہے اور IMF کے ڈسپلن کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اوورآل ایک فسکل ڈیفیسٹ اچیو کرنا ہوتا ہے, بجٹ کا خسارہ جس کو بولتے ہیں. تو اب بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر FBR کا ریونیو شارٹ فال ہے تھوڑا سا, وہ تھوڑا سا تو نہیں ہے, کافی سارا ہے, بالکل بلینز آف روپیز میں ہے, اور ایکسپینڈیچرز آپ کے وہ جو ہیں وہ اس میں کٹ لگانا اب اتنا آسان نہیں ہے NFC کے بعد اور 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد. تو آپ کے ایکسپینڈیچرز تو کمیٹڈ ہیں, ریونیوز آپ کے نہیں بڑھ رہے, تو آپ کو پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اگر آپ کم کریں تو اس میں سے پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں. تو یہ نان ٹیکس ریونیو کو پورا کرنے کے لیے بیسیکلی سب سے بڑا سورس پیٹرولیم لیوی ہے. پھر تو وہ پھر اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں چاہے قیمتیں کم ہو رہی ہوں لیکن اگر آپ اپنے اس سے جو ہے وہ پیچھے آنا چاہتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی آپ نے ایک فارمولہ تو بنایا ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بڑھانے کی حد تک ہی ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر لوگ اس فارمولے پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کم کرتے, لیکن آپ نے کم نہیں کی. نہیں, یہ تو میرے خیال میں ایسی لیوی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ فار ہو جاتی ہے, ایک دم ہی حکومت کے جیب میں جیسے پیسے آ جاتے ہیں. جی بالکل. دوسرے مدات جو ہیں مدیں جو دوسری ہیں اس میں سے تو
پھر مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے. یہ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کی جنریشن ہو رہی ہے نا. بالکل. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو باقی ٹیکسز ہیں جو ایف بی آر کلیکٹ کر رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک فیڈرل ڈویزیبل پول ہے جس میں چلے جاتے ہیں, اس میں کچھ پروونسز کا شیئر ہے, کچھ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اس میں تو کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں فنڈز کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں, کٹی کے اندر آ رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ڈالر کی جیسے آپ نے بات کی, ابھی حال ہی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ کراچی, اسلام آباد اور جو ہے لاہور ایئرپورٹ سے یہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں. تو کیا اس طرح یہ کون سا کوئی قانونی طریقے سے باہر جا رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں پیسے؟ اصل میں جی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک لمٹ ہے کہ آپ ایک کیش ایک خاص لمٹ سے زیادہ $5,000 شاید یہی ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن میرے خیال یہی لمٹ ہے کہ اس لمٹ کے اندر آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اب یہ بڑی کل انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوران یہ بات کی اور اس میں سمجھتا ہوں جو فگر وہ دے رہے ہیں وہ تو $25 ملین کا فگر دے رہے ہیں روز کا. بالکل, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ایک ایسا ڈسکلوجر کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر حکومت باقی سارے کام چھوڑ کسی کو روک لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو سارا کرائسس ختم ہو سکتا ہے. استحکام آ سکتا ہے ہمارے روپے میں نا. بالکل استحکام آ سکتا ہے. $2.5 کروڑ کے حساب سے آپ لگائیں اگر ڈیلی ہو رہے ہیں تو ایک مہینے میں $75 کروڑ جا رہے ہیں یہاں سے. بالکل. اور سال کا اگر آپ لگائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تقریباً $8-9 بلین بنتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف سے کتنا قرضہ لیا ہے, $6.67 بلین 3 سالوں کے لیے. بالکل. تو اگر بھیا آپ کے ملک میں اتنا اویلیبل ہے تو آپ کو تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہاں, اور ایک سال میں اگر اتنے پیسے نکل گئے تو آئی ایم ایف سے قرضہ جو ہم نے لیا وہ بھی پانی میں گیا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری اکانومی کو. بالکل یہی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انتظامی امور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی اے کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کر رہے ہیں اور ایم او یو کے نتیجے میں ہم ڈیفینیٹلی یہ بریف کیس میں لے کر جانے والی جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کے ساتھ تو آپ کریں گے, آپ کے ملک میں پہلے سے ایک لمٹ ہے, آپ اسی پہ عمل درآمد کروا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے کوئی فگر ملا ہوگا نا جب انہوں نے اس طرح پبلکلی جو ہے وہ اس پہ بات کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ ہمیں بڑی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے حکومت کو. مطلب دیکھو یعنی کہ ملک میں ایک معاشی بحران تو ہے اور خاص طور پہ ہم اپنے روپے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دن بدن وہ نیچے گرتا جا رہا ہے. تو ماضی میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, میاں نواز شریف کی حکومت تھی, انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے نا وہ سیز کر دیے تھے, فریز کر دیے تھے. تو کیا اس طرح کا کوئی پھر قدم اٹھانا چاہیے حکومت کو تاکہ استحکام میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے, چونکہ اس کے نتیجے میں اگر آپ اس طرح کا یو ٹرن لے لیں گے تو پھر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا آپ کا ایک نیگیٹو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ملک میں آپ یہ دیکھیں قانون پہلے سے موجود ہے کہ ایک لمٹ ہے, وہ $5,000 کی ہے یا میرے خیال میں $10,000 کی ہے, تو اس سے آپ اس پہ تو عمل درآمد کرائیں نا. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجر لیں جس طرح کہ آپ نے اس ٹائم لیا تھا کہ آپ نے اکاؤنٹس ہی فریز کر دیے تھے, فارن کرنسی اکاؤنٹس. نہیں, میں تو اس طرح کا نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام کریں, لیکن کم از کم جو قانون موجود ہے آپ اس پہ عمل درآمد. اور اتنی بڑی اماؤنٹ $25 ملین از ہیل آف منی, آپ اس پہ کوئی آپ کی توجہ نہیں ہے. جو قانون موجود ہے بھائی اس پہ عمل درآمد کروا لیں. نئے اقدامات کرنے تو میں سمجھتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہے کہ جس میں آپ کو اتنے آؤٹ آف وے جا کے کوئی کام کرنا چاہیے. لیکن جو پہلے سے دیکھیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اندر ہی اگر آپ اس طرح کے فلاز کمٹ نہ کرتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس کی غلطی ہے, لیکن اس ملک میں رواج یہ ہے کہ غلطی نہیں مانی جاتی. اس ملک میں کوئی رواج نہیں ہے کہ آپ غلطی مان لیں. آپ کی اسٹوری میں پھر ایک وضاحت بھی آئی نا, وہ وضاحت آئی, لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایگریمنٹ کے اندر آپ وہ بیسیکلی وہ جرنلسٹوں پہ ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے. بھئی ہم کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے, آپ نے اس طرح کی ایگریمنٹ میں اس طرح کی چیزیں شامل ہونے کیوں دی ہیں؟ آپ اس طرح کی چیزیں شامل ہی نہ ہونے دیتے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اور میں آپ کو بتاؤں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ پبلش کرنے سے پہلے منسٹری آف فائنانس میں بھجوایا جاتا ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں اور کسی چیز پہ اعتراض ہے ہم اس کو نکال سکتے ہیں, یا آپ ان سے کہتے ہیں جی نکالیں آپ. لیکن اس دفعہ تو بڑی عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں. یہ ڈالر والی بات چلی گئی ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کی بات اس میں چلی گئی ہے.
اس میں ایک اور بڑی بات چلی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین تک یہ بات ضرور پہنچنی چاہیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز کے وڈرال کے بعد افغانستان سے پاکستان میں جو سیکیورٹی کی حالت ہے یہ 2014 میں خراب ہو جائے گی، مزید خراب ہو جائے گی. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کے پاس کون سی انفارمیشن ہے؟ اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھنی چاہیے. میں انویسٹر ہوں، آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی حالت خراب ہو جائے گی، میں انویسٹ کروں گا اس ملک کے اندر؟ کوئی نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں آپ نے کیوں جانے دی ہیں؟ اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیونکہ ساری رسپانسبلٹی. مہتاب ایک چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ جنرل مشرف کے دور سے لے کے ریمیٹنسز جو ہے نا وہ بڑھ رہی تھی ملک میں، خاص طور پہ جو غیر قانونی طریقے استعمال ہوتے تھے پیسے بھیجنے کے، وہ رک گئے تھے، وہ طریقے ختم ہو گئے تھے. لیکن اب پھر اس طرح کی رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہنڈی اور حوالہ کا پھر بزنس کوئی شروع ہونے جا رہا ہے اور ریمیٹنسز پر اس کا اثر پڑے گا. اس میں دیکھیں نا، جب آپ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ڈفرنس بڑھائیں گے تو آپ ایک انسینٹو کریٹ کریں گے ہنڈی اور حوالہ کے لیے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کو اور جو باقی لوگ ہیں، آپ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے، دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے وہ انسینٹو ہی نہ رہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ہنڈی سے پیسے منگوا کے جو ہے اس کو زیادہ انسینٹو نظر آ رہا ہے. اگر آپ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 105 روپے کچھ پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 108 روپے ہو تو اس کے لیے 3-4 روپے کا فرق ہے. بالکل. آپ اس مشرف کے زمانے میں یا اس کے بعد کافی عرصے تک یہ جو گیپ تھا آپ نے اس کو کم کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بزنس آلموسٹ سارا ختم ہو گیا. اب اگر آپ اس کو زیادہ بڑھائیں گے اور 2 ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کسی زمانے میں جیسے پہلے ہوتا تھا بالکل اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم ہوگی. خیال یہ ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. اچھا، ایک اہم بات ابھی ہم نے دیکھا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ڈیسیجن ہوا، 26% شیئر اس کے وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے. اوور آل آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ 30-32 ادارے کوئی حکومت نے کمٹ کی ہیں کہ ہم اس کی پرائیویٹائزیشن کریں گے. تو ایگریمنٹ کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے ضرور کہ ایگریمنٹ میں کیا ہے ایکچوئل یہ ہے جی کہ آپ نے 30 ستمبر تک ان اداروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی لسٹ دینی تھی، جو کہ حکومت نے ابھی تک نہیں دی. لیکن آئندہ چند دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ دے دیں گے. صحیح. ان اداروں کی آئی ایم ایف کے یہ ایک بینچ مارک ہے. آپ نے یہ مانی ہوئی ہے شرط کہ آپ ایک لسٹ 30 اداروں کی وہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان اداروں کے وہ نجکاری کی طرف آپ جائیں گے. یعنی ادارے وہی جو لاسز میں جا رہے ہیں، یا لاسز کے علاوہ بھی کچھ کیے جا سکتے ہیں، زیادہ تر لاسز میں ہی جا رہے ہیں. تو ان کی آپ نے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن تھی جو کہ ابھی تک میرے خیال میں آپ نے مس کر دی، ابھی تک آپ نے وہ دی نہیں ہے ان کو. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹر بھی آپ کو بتایا کہ ملک سے باہر تھے، امریکہ گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو اب وہ بھی واپس آ گیا. تو اب میرے خیال میں آئندہ چند دنوں کے اندر وہ لسٹ فائنل کر کے جو ہے وہ ان کو دے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی آئی اے، اسٹیل ملز، ان کے علاوہ باقی کون سے ادارے ایسے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کی تو سب کی بات ہو رہی ہے. پی آئی اے کی بات ہے، اسٹیل مل کی بات ہے، این آئی سی ایل کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی ریلویز وغیرہ بھی، ریلویز کی بھی کچھ وہ کہتے ہیں جی کچھ اس کو مختلف اس میں پارٹس میں تقسیم کر کے کچھ روٹس ہو سکتا ہے پرائیویٹائز کر دیے جائیں، کچھ ٹرینوں کے وہ پرائیویٹائز کر دیے جائیں. تو اس میں جو ہے وہ ابھی وہ پلان بنا ڈسکوز وغیرہ کا جو کافی عرصے سے بات چل رہی ہے وہ ابھی تک وہ بھی سنا ہے کہ اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ڈسکوز کو بھی کر رہے ہیں، کچھ ڈسکوز کی باتیں بھی حالیہ دنوں میں آئی ہیں ابھی سامنے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا، میں پھر وہی بات کروں گا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ خراب ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹر آ جائے گا اس کے لیے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، یا آپ نے کچھ پہلے سے بندے رکھے ہوئے جن کو آپ دینا چاہتے ہیں کچھ ادارے اس طرح کی نوازنا چاہتے ہیں، جس طرح ایم سی بی کا ایشو ہے اس پہ الزامات آتے ہیں. بالکل الزامات آتے ہیں اس طرح کے، یا باقی پروڈیشن میں بھی آتے رہے ہیں. بالکل. آپ نے پہلے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اگر آپ کریں کچھ اداروں کا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پرائیویٹائزیشن ہی حل ہے، لیکن اس میں پھر لوگوں کے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو وہاں پہ امپلائز ہیں یہ نہ ہو کہ انہیں وہ ایک اسٹروک آف دا پین ان کو نکال دیا جائے. نہیں، لیکن مہتاب اس بات کا کیا آپ کو جواز نظر آتا ہے کہ آپ ایک طرف تو جو
تھا سرکولر ڈیٹ، اس پہ تو آپ 500 ارب روپے سے زائد رقم آپ دے دیتے ہیں. دوسری طرف اسٹیل مل جیسا بہت بڑا ادارہ ہے جو کسی زمانے میں بہت زیادہ منافع بخش ادارہ بھی تھا، اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف 29 ارب روپے اس کو چاہیے جس کے بعد وہ پھر منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے. تو اس کو آپ ریوائیو نہیں کر رہے، جہاں 29 ارب روپے خرچ ہونے ہیں اور ادھر آپ 500 ارب روپے بھی دے دیے، اور لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بھی تو کوئی اتنی بہتر نہیں ہوئی. بالکل یہ ایک ڈیبیٹ ہے جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا اسٹیل مل پہلی دفعہ بیل آؤٹ پیکج مانگ رہے ہیں؟ صحیح. اسٹیل مل کو پہلے بھی بیل آؤٹ پیکج دیے جاتے رہے نا. کیا ان بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں اسٹیل مل ریوائیو ہو گیا ہے؟ اسٹیل مل جو ہے وہ منافع میں چلا گیا اس کے بعد؟ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کی مناپلی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان پہ ڈیسیجنز میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسٹیل مل ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، اگر میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں حکومتوں کا کام نہیں ہے ان اداروں کو چلانا. لیکن ہمارے اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا میں ریگولیشنز بہتر کی جاتی ہیں. ریگولیشنز بہتر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. یہاں پہ ریگولیشنز اس طرح سے نہیں کی جاتی. یہاں پہ ریگولیشنز کی جاتی ہیں اس پورے کے پورے سیکٹر کو نوازنے کے لیے. اگر آپ نے نوازنے کے لیے ریگولیشن کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، پھر تو اس پرائیویٹائزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کو بہت سی پرائیویٹائزیشن اس ملک میں نظر آتی ہیں، انکلوڈنگ KESC. کیا KESC کے کرنے کے نتیجے میں ساری چیزیں بہتر ہو گئیں؟ جیسے کہ وہ کلیم کرتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک نہیں، وہاں پہ ہوگا جہاں پہ ریگولیشن بہتر ہوگی. KESC کو بھی ابھی تک حکومت کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے نا. آپ نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی اس انداز میں ہے کہ جس کے ایگریمنٹ کے اندر بہت سی جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کریں، پھر تو شاید پرائیویٹائزیشن فائدہ دے. لیکن اگر آپ نے اپنے چند لوگوں کو پہلے سے رکھا ہوا ہے کہ ان کو نوازنا ہے اور ان کو چیزیں اونے پونے داموں میں دینی ہے، پھر تو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے بھی تذکرہ پہلے بھی کیا کہ IMF کے ساتھ جو ڈاکیومنٹ سائن ہوا اس میں یہ بھی خدشہ ایک ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ سالوں میں ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی ملک میں. تو اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ یہی جو پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہی ہے حکومت، وہاں سے لوگ جو فارغ ہوں گے اس کی وجہ سے انریسٹ پیدا ہوگا، یا مزید کچھ اقدامات تجویز کی ہیں IMF نے؟ آپ یہ دیکھیں نا جی، آپ نے دو تین چیزیں ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ IMF کا ایک باقاعدہ اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو IMF کی اسیسمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کی ریشو پاکستان میں بڑھ جائے گی. صحیح. اور بلکہ وہ کہتے ہیں جی 3-4% بڑھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جاب مارکیٹ میں آنے والے 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو روزگار وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے، روزگار نہیں ہوگا. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے ملک میں گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. گروتھ جو ہے اگر نہیں ہوگی تو اکانومی کے اندر گروتھ نہیں ہوگی تو وہ جابس کی اپرچونیٹیز نہیں پیدا ہو سکتی. دوسری طرف آپ کے ملک میں انفلیشن جو ہے وہ اس سال ڈبل ڈیجٹ میں چلے جانا ہے. اگر یہ کم سے کم بھی انفلیشن ہو تو وہ 12% سے کم نہیں ہوگا اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے بائی ایئر اینڈ. تو اگر انفلیشن بڑھ رہی ہے، گروتھ کم ہے، پرائیویٹائزیشن کرنے کے نتیجے میں اگر لوگوں کو آپ نے بے روزگاری کی طرف مزید بندے بھی نکالنے ہوں گے، آپ ان کو کوئی نہ کوئی والنٹری اسکیم جو ہے ان کے لیے لے کر آئیں گے، اس کے نتیجے میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ تو بڑھے گی پھر اس ملک کے اندر. مطلب 3 سال میں تو مجھے کوئی جو ہے وہ بہتری عام لوگوں کے لیے نظر نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں، یہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے یا دوسری تمام چیزیں، یہ تو پھر ملک میں دہشت گردی، انریسٹ، لا اینڈ آرڈر کی جو پرابلم ہے وہ بڑھانے میں پھر زیادہ نہیں بڑھ جائے گی یہ ساری چیزیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چونکہ جب جہاں پہ ضرورت تھی اسی چیز کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، چاہے IMF ہو یا چاہے IMF نہ ہو، اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ایک ہی حل ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ، چاہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے بڑے قریبی ہیں، آپ مہربانی کریں جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں اور ان سے ٹیکس لیں اور عام آدمی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس انداز میں نہیں چلانا، مثلا میاں صاحب کہتے ہیں جی ہم بلٹ ٹرین چلائیں گے، فلاں بس چلائیں گے. صحیح. بھائی آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کی باتیں کرتے ہیں. جو لاسٹ انہوں نے اسپیچ کی، آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے کوئی بات کی کہ ہم ریسورسز کو موبلائز کریں گے؟
टैक्स जमा करवाएं जी, मैं भी टैक्स दूंगा, आप भी टैक्स दें, सारे जमा करवाएं जी। बिल्कुल। इस लोग अमीर लोग आगे आए और अपना जो ड्यू टैक्स बनता है दें, ये उनका फोकस ही नहीं है, ना इससे बात करते हैं। जब तक आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं करेंगे, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर्जे लेकर चलाएंगे, सही, कहाँ से करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा आने की ज़रूरत है, जिस पे जो है हुकूमत ने अभी तक जो है उसकी तरफ नहीं आ रही। सर टाइम एक और ब्रेक का मतलब नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते, ब्रेक खां पोइ मोटी अची असां ॻाल्हाईंदासीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अॼु बिजली जे अघनि में वाद जे हवाले सां जेको पाण मुरादो नोटिस वरितल आहे उन केस जी सुनवाई थी आहे, उते कहिड़ा मामला बहस हेठि आया, सुप्रीम कोर्ट आख़िर केॾांहुं मामले खे खणी पियो वञे, छा उमेद रखी सघे थो असांजो आवाम त सुप्रीम कोर्ट मां उन्हनि खे को रिलीफ मिलंदो, जेको एॾा वॾा अघ जेके आहिनि से वधिया आहिनि उन में का कमी बेशी थींदी, इन हवाले सां ॻाल्हायूं था, ईंदासीं उन ॾिसण खां पोइ। नाज़रीन प्रोग्राम में बहर भलीकार असां हाणे ॻाल्हाईंदासीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अॼु जेको बिजली जे अघनि बाबति पाण मुरादो नोटिस जी सुनवाई थी आहे उन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर रिपोर्टर जावेद सुमरो साहब। जावेद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अता। जावेद जेको अॼु सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी बिजली जे अघनि वारे मामले जी, इन हवाले सां जेकॾहिं तव्हां खां असां मालूम करणु चाहियूं का तव्हांखे उमेद नज़र अचे थी त को रिलीफ मिलंदो आवाम खे? अता मूंखे त उमेद नज़र नथी अचे, छो त जॾहिं सुनवाई मुकमल थी त हुन खां पोइ ख्वाजा आसिफ सां असां ॻाल्हायोसीं ऐं ख्वाजा आसिफ असांखे वाज़े तौर ते इहे लफ़्ज़ चया त क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो नाहे कयो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सब्सिडी में जेको आहे सो असां हुकूमत जेका गुज़िरियल हुकूमत जे तरफ़ खां सब्सिडी ॾिनी वेंदी हुई उन में कमी कई आहे। हाणे इन जो मक़सदु इहो ई आहे त हीअ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सब्सिडी जे हवाले सां अदालत खे ॿुधाईंदा त सब्सिडी कहिड़े तरीक़े सां ऐं कीअं घटि कई वई ऐं उनजो तरीक़ेकार छा, उनजो जेको टर्म्स ऑफ रेफरेंसिस आहिनि, उनजो कानूनी तरीक़ेकार आहे, उहो जुमे जे ॾींहुं अदालत खे ॿुधाए वेंदो। ताम इहा उमेद तमामु घटि नज़र अची रही आहे त जेको क़ीमतूं आहिनि बिजलीअ जे अघनि जूं उहे घटिजनि। हिन में हिकिड़ो एस्पेक्ट अता ज़रूरु मां तव्हांखे ॿुधाइण जी कोशिशि कंदुसि त अॼु अदालत में पारां जेको आहे सो बार बार इहा कोशिशि कई वई, चेयरमैन नेपरा ख्वाजा नईम जेको वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो जेको आहे कज़न बि आहे ऐं तमामु वेझो रिश्तेदार बि हुनजो आहे, त उनखे इहा वाज़े तौर ते ॻाल्हि थी ख़ासि तौर ते ख्वाजा आसिफ खे त तव्हां छो न नेपरा जे तरफ़ खां मुक़ररु कयल जेके बिजली जा निर्ख आहिनि या उनजी सिफ़ारिश कयल जेके अघ आहिनि उनखे अवाम जे मथां लागू छो नथा कयो, जंहिं ते इहो वाज़े फ़र्क़ु नज़र अचे थो त अदालत पारां जेका असां कोशिशि कई पई वञे त हुकूमत खे इहो सम्झायो वञे त कंहिं बि तरीक़े सां जेको हुकूमत अवामी जेके फ़ैसिला करे रही आहे जंहिंमें उन्हनि जा फ़ैसिला उन्हनि जे ई ख़िलाफ़ वञी रहिया आहिनि, त उन में अदालत जे तरफ़ खां इहा कोशिशि कई पई वञे त नेपरा जे ज़रिए जेके बि अघनि वधाया वञनि, शायदि इन ॻाल्हि जी सम्झ पहिरियों जेको आहे हुकूमत खे कोन हुई। जावेद नज़रसानी जी जेका ॻाल्हि पई थिए उहो नज़रसानी माना हाणे जेका तव्हां हाणे ॻाल्हि कयो मां लॻे वियो थो त नज़रसानी सिर्फ़ु नोटिफिकेशन जी वर्डिंग ते थींदो, उन में जेकॾहिं कानूनी के घटि वधायूं आहिनि उहे सही करे वरी सुप्रीम कोर्ट में पेश कयो वेंदो, बाक़ी अघनि ते नज़रसानी जो को इम्कान नज़र नथो अचे। बिल्कुलु बिल्कुलु इहो त कैटेगोरिकली जेको आहे ख्वाजा आसिफ चयो आहे त असां सिर्फ़ु इन नोटिफिकेशन जा जेके कानूनी नुक़्ता आहिनि, कानूनी जेके उन में ख़ामियूं आहिनि उनखे पूरे करण जे लाइ असां सिर्फ़ु इन ते रिव्यू कंदासीं, बाक़ी अघ जेके आहिनि उनखे रिव्यू नथो करे सघिजे। पर हिते असां हिकिड़ी शइ मां ज़रूरु चवंदुमि त हमेशह असां जेसि ताईं जॾहिं खां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल थियो आहे त उनजे तरफ़ खां हमेशह इहा कोशिशि रही त जेके संदसि जा रिमार्क्स आहिनि उन रिमार्क्स जे ज़रिए हुकूमत जे मथां या हुकूमत जे नुमाइंदनि जे मथां दबाव विझो वञे त जीअं हू जेको अदालत चाहे थी या अवाम हिनखे चाहे थो त जेके अघ आहिनि उनखे घटायो वञे त उहे उन क़िस्म जो फ़ैसिलो ॾियनि। बहरहाल हिन वक़्तु इहा ई सिचुएशन आहे त हू कोशिशि इहो ई करे रहिया आहिनि त जेके उन नोटिफिकेशन जेको 30 सेप्टेम्बर ते नोटिफिकेशन जारी थियो उनखे उनजा कानूनी जेके ख़ामियूं आहिनि उनखे मुकमल करे वरी अदालत जे साम्हूं पेश कयो वञे। बहरहाल असांखे महसूसु नथो थिए त कोई क़िस्म जो अघ वधंदा। ख्वाजा आसिफ जो मौक़िफ़ त इहो आहे, पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट रूम में जेके मुख़्तलिफ़ रिमार्क्स ॾिना उन्हनि रिमार्क्स मां त लॻो ईअं पिए जो हिकिड़े मौक़े ते उन्हनि चयो त असां हुकूमत पाण वापसि वठे, ईअं न त असां नोटिफिकेशन रद्द करे छॾियूं, त उन मां लॻे थो त अदालत त हिन मूड में आहे त हिन में आवाम खे कुझु रिलीफ ॾियारिजे। अता बिल्कुलु अदालत कंहिं हद ताईं तमामु घणो इन मूड में आहे त अवाम खे रिलीफ ॾियारिजे, पर जेकॾहिं इहो रिलीफ अवाम खे मिले बि थो त हुकूमत हिकिड़ी ॿी नई जेका आहे सा टेक्टिक्स यूज़ कंदी, उहो नेपरा जे तरफ़ खां मुक़ररु कयल जेके अघ आहिनि उन्हनि खे अॻियां आणींदी। हिन वक़्तु जेको नॉर्मल यूनिट आहे कंहिं घरेलू सार्फिन खे अता उहो 14 रुपया फी यूनिट जे हिसाब सां
बिजली फराहम कई पई वञे, जॾहिं त नेपरा जो जेको अघु आहे टेरिफ जे हवाले सां उहो तक़रीबन 18 रुपया ऐं कुझु पैसा आहे जेको हुनजो अघु मुक़ररु थियल आहिनि। पोइ जेकॾहिं हुकूमत ख़ासि तौर ते सुप्रीम कोर्ट इन्हनि जे नोटिफिकेशन खे कलदम करार ॾिए थी, उनखे नल एंड वाइड करार ॾिए थी, त उनजो मतिलबु इहो आहे त जेको नेपरा जो बाद में जारी कयल जेको उहो आहे अघु आहे टेरिफ आहे 18 रुपया कुझु रुपयनि जो, पोइ त हुकूमत उन ते अमल कंदी, उन सां आवाम ते सिधो सां उनजो फ़ाइदो पवण जे बजाय उनजो नुक़सानु पइजी सघे। पर जावेद, नेपरा वटि त मुख़्तलिफ़ डिस्कोस जूं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियुनि जो जेको आहे उहो पिटीशनूं अञा पयल आहिनि, उन्हनि ते फ़ैसिलो करिणो आहे। उनमें उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे त अघु वधाए वञे, उहो जेसिताईं नेपरा फ़ैसिलो करे। ऐं इहो बि असांजे वटि हिकिड़ो सिस्टम अॻे खां लागू आहे त जिते लासिस जंहिं बि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जा सभिनी खां वधीक आहिनि उनजो रेट सभिनी खां वधीक मिलंदो आहे, पर रेट लागू उहो थींदो आहे जेका कंपनी सभिनी खां घटि लासिस में आहे। ऐं उहा घणो करे इस्लामाबाद आइस्को हूंदी आहे, त आइस्की जो रेट सॼे मुल्क में लागू थींदो आहे। त हाणे उन हवाले सां त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं नेपरा को फ़ैसिलो ॾिए थी त उन सां त एॾो वॾो फ़र्क़ु न पवंदो जेको हींअर हुकूमत ई सब्सिडी ख़तमु करे एॾो वॾो भार विधो आहे आवाम ते। बिल्कुलु, इहा ॻाल्हि त मां बि चवां थो त फ़र्क़ु अदालत जे फ़ैसिले अचण सां बि न पवंदो, छो जो जेके ख्वाजा पाण में सोच आहिनि, ख्वाजा आसिफ ऐं ख्वाजा नईम चेयरमैन नेपरा, इहे बि इन हवाले सां कोशिशि करे रहिया आहिनि त कंहिं तरीक़े सां सुप्रीम कोर्ट खां इहो फ़ैसिलो ॾियारिजे त नेपरा जे ज़रिए जेके अघु मुक़ररु थियनि था उहे ॾिजनि, छो जो जेकॾहिं हुकूमत कंहिं इन क़िस्म जा अघु वधाए थी, उन में इज़ाफ़ो करे थी, त उहे तनक़ीद जो निशानो बि बणिजनि था। जेकॾहिं नेपरा अदालती फ़ैसिले जे ज़रिए अघु वधाईंदी त उन ते मुंहिंजो ख़्यालु जेको न आहे त कंहिं अहिड़े क़िस्म जो को जेका हिसा उन ते ह्यू एंड क्राई थींदी, उन ते तनक़ीद थींदी, लिहाज़ा तमामु घटि को फ़ाइदो अवाम खे पवंदो। पर उहो बि ज़ाहिर आहे, सिधी सही ॻाल्हि आहे त जेको 300 यूनिट खां मथे इज़ाफ़ो कंदो उनखे फ़ाइदो पवंदो, उनखे नुक़सानु पवंदो। 200 यूनिट वारो त पोइ बि 14 रुपए जे हिसाब सां पंहिंजा पैसा अदा कंदो, उनजा बिल जा पैसा अदा कंदो। सही। अच्छा जावेद, आख़िरी सवाल बिजली जे अघनि जो त पाण मुरादो नोटिस वरितो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पर असां ॾिसूं पिया हिन हुकूमत दौरान 5 भेरा पेट्रोलियम जे अघनि में वाध थी आहे, ताज़ो 5 रुपया फ़ी लीटर ते ॿीहर वधाया विया आहिनि, आलमी मंडी में अघु घटि पिया थियनि, इंडिया में पेट्रोल जो अघु हाणे घटियो आहे त 3.5 रुपया फ़ी लीटर। त उन हवाले सां को पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई आहे या उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट पारां पाण मुरादो को नोटिस वठण जो इम्कान नज़र अचे थो? असां मूंखे त माना ॾोराई किथां बि अहिड़े क़िस्म जी का जेका आहे सा ख़बर कोन आहे त अहिड़ी का इन हवाले सां पेट्रोल जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़े जे हवाले सां का दरख़्वास्त दायर थी हुजे या जेको आहे सो कंहिं बि जज साहिब जे चेंबर मां को अहिड़ो नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वियो हुजे त हू इन हवाले सां नोटिस वठे। इहो त तव्हांखे बहितर सम्झी सघो था त सूरत हाल छा आहे। इहा बि अदालत जी कोशिशि हूंदी आहे त कंहिं तरीक़े सां को वकील जेको आहे सो आइन जे आर्टिकल 184(3) यानी कि बुनियादी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जा मुतलिक़ का दरख़्वास्त अचे त उनजी ॿुधणी करे कोशिशि इहा ई कई वेंदी आहे। पर माज़ी वारी हुकूमतनि में असां ॾिठो आहे त इन क़िस्म जो को बि माज़ी जी हुकूमत या गुज़िरियल हुकूमत कंदी हुई त उन ते हिकदमि एक्शन थींदो, पर हिन दफ़े इहा शइ असांखे नज़र नथी अचे। चलो, वॾी महिरबानी जावेद असांखे जॉइन करण जी। नाज़रीन, इहा हुई जेका अॼु सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी बिजली जे अघनि जे हवाले सां, पेट्रोल जे अघनि जे हवाले सां आवाम में तमामु घणी बेचैनी आहे ऐं उन हवाले सां शायदि हाई कोर्ट्स में कुझु माण्हू पंहिंजूं दरख़्वास्तूं खणी विया आहिनि। ओवरऑल जेको हिन वक़्त जी सूरत हाल आहे, IMF जा शर्त पंहिंजी जाइ ते आहिनि, सब्सिडी जे ख़ात्मे वारो मामिलो आहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई जेतोणीकि हलंदड़ आहे, पर जीअं जावेद सुमर साहिबु चयो पंहिंजी टॉक में त इम्कान तमामु घटि नज़र था अचनि त को अवाम खे वॾो रिलीफ मिली सघे। असांखे सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।